हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रुबीना फैसल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की प्रिंसेस की स्टोरी सुनाऊंगी जो किसी सितारे की तरह इस दुनिया में चमकी और नज़रों से ओझल हो गई। मैं अरफा करीम रंधावा की बात कर रही हूँ, जो हमारी यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का रिकॉर्ड होल्डर बच्चा है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उसकी रोशनी हम कितनी पकड़ सके हैं मुट्ठी में, और कितनी हम पकड़नी चाहिए, और किस तरह हम उसकी रोशनी को बरकरार रख सकते हैं। उसके लिए नाजरीन, उसके माँ बाप तो अंधाधुंध इधर उधर भागे दौड़े फिर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आपको एक चीज़ जाननी है कि उन पेरेंट्स के पास जब अरफा आई तो उन्होंने कैसे उसको अरफा बनाया। एक बच्ची है ना, जैसे पेरेंट्स की शादी हुई, मार्च 1994 में उनकी शादी होती है, फरवरी 1995 में अरफा उनकी गोद में उतरती है। बाप का ताल्लुक फैसलाबाद के रामदेवाली छोटे से गांव से है, माँ का ताल्लुक बिहाड़ी से है, मिलते वो मुल्तान में हैं। मिलते वो बहावलपुर में हैं। अरफा की जो बर्थ है वो बहावलपुर की है। अब उस बच्ची को वो क्या पेरेंट्स ने किया कि वो अरफा बनी। मैं उस बच्ची की तरबियत पे हैरान होती हूँ, मैं उसकी फ़िलासफ़ीज़ पे हैरान होती हूँ। अरफा करीम पूरा एक इंस्टीट्यूशन है, वो इंस्टीट्यूशन जिससे आप बहुत सीख सकते हैं। आप ज़मीन से आसमान पे जा सकते हैं अगर आप अरफा करीम को समझते हैं। और ये देखने के लिए मैं उसके माँ बाप को जानना चाहती थी, और मेरी उनके साथ जब भी बातचीत हुई मैं हर दफ़ा हैरान हुई। ऐसे लोग आज भी हैं। अरफा करीम के वालिदैन दोनों में, अगर माँ और बाप समीना अमजद और कर्नल अमजद, दोनों में जो मुश्तरका ख़ानदानों में चीज़ है दोनों की फैमिलीज़ में, यानी अरफा के नान के और दादकों में, वो है सादगी, वो है एजुकेशन और आजिज़ी। दरवेशाना सिर्फ के लोग हैं। ये दोनों ख़ानदानों में मुश्तरका ट्रेट है। अब मैं बात करूँगी पहले समीना अमजद की, जो अरफा की वालदा हैं। वो बताती हैं, अभी आप उनके ऑडियो मैसेज भी सुने। उन्होंने कहा कि मुझे ब्रांडेड कपड़ों का नहीं शौक़, मुझे शॉपिंग का नहीं पता वो क्या चीज़ होती है। मेरी क्या प्रायोरिटी थी? बच्चों की एजुकेशन। बिल्कुल उनकी अपनी कोई फरमाइश, अपनी कोई ज़िंदगी कुछ नहीं है। जो पैसे हैं, आर्मी की लाइफ को बड़ा ग्लैमराइज किया जाता है कि पता नहीं इनके पास क्या क्या है। ये खातून खुद ड्राइव करके बच्चों को स्कूल लेके जाना, छोड़ना, सारी उनकी ज़रूरियात पूरी करना खुद ड्राइव करती, कोई ड्राइवर नहीं, छोटी सी गाड़ी है। आम सफ़ेद पोश लोग, सफ़ेद पोशी का भरम निभाते हुए लोग। प्रायोरिटी एजुकेशन, प्रायोरिटी इज़्ज़त नफ्स। आपके पास अब माँ जो है, अगर समीना से जब मेरी बात होती है, वो कहती है अगर मुझे कोई ज़रूरत है और मैं अपनी ज़रूरत के लिए अपने भाई या बाप के आगे हाथ फैलाऊंगी तो मेरे बच्चे भी कल को वही करेंगे। ये सबक उन्होंने दिया नहीं अरफा को या दूसरे बच्चों को, ये सबक उन बच्चों ने अपनी माँ से को देख के लिया। आपके पास नहीं है कोई चीज़, भूल ही जाओ कि वो चीज़ दुनिया में एग्जिस्ट करती है। ब्रांडेड कपड़े नहीं ले सकते, देखो ही नहीं उसकी तरफ, मांगो ही नहीं किसी से, और सेल्फ पिटी का शिकार भी ना हो कि ओह मेरे पास ये नहीं है। वो कहती हैं मेरे पास क्या है? मेरे पास मेरे बच्चे थे, टैलेंटेड बच्चे। खुदा ने मुझे ये गिफ्ट दिया था। लोग कहते थे कि इन बच्चों को तो स्कूलिंग की भी ज़रूरत नहीं, पढ़े पढ़ाए आए हैं, तो मेरे पास ये गिफ्ट था, बाकी की मुझे क्या ज़रूरत थी। इसमें अरफा करीम के अब्बू और अम्मी कर्नल अमजद रंधावा और समीना अमजद दोनों के ऑडियो मैसेजेस मेरे पास हैं, जो स्पेशल उन्होंने मेरी इस वीडियो के लिए रिकॉर्ड करवाए, ताकि हम अरफा की जो फ़िलासफ़ी है और जो अरफा के पेरेंट्स की जो पेरेंटिंग है वो आप तक पहुंचा सकें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कर्नल रिटायर्ड अमजद करीम रंधावा है। मैं अरफा करीम का वालिद हूँ। जैसा आपने पूछा कि बेटियों को बाप कैसे कॉन्फिडेंस देते हैं, या मैंने रवायत से हट के जो हमारे देहात में या हमारी जो रवाज थे उससे हट के बेटी की तरबियत में जो एक्स्ट्रा
کیا تو وہ کیا وجہ تھی؟ آ، میں اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میرے والد صاحب نے تو بہت زیادہ اس وقت 50 سال پہلے میری بہنوں کو، اور اگر میں کبھی ان سے کبھی کوئی بحث کرتا تھا کہ آپ بیٹیوں کو زیادہ یونیورسٹی جانے کی یا کو ایجوکیشن میں پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، تو وہ پھر مجھے سمجھاتے بھی تھے، اور پھر انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ تم بھائی بن کے سوچتے ہو، جب کبھی تم باپ بن کے سوچو گے تو پھر میں دیکھوں گا۔ تو وہ پھر جب مجھے عرفہ پہلی بیٹی میری، تو وہ مجھے یہ پتہ تھا، تربیت کا بھی حصہ تھا، کچھ ہمارے اپنے اسپرچول سسٹم اور سیرت النبی کی مثالیں دے کے مجھے والد صاحب سمجھایا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے میں اب تمام باپوں کو بھی یہی میسج دیتا ہوں کہ جو والد اپنی بیٹیوں کو اپنی چھاتی پہ لٹا کے پیار کرتے ہیں، ان کو کانفیڈنس دیتے ہیں، ان کی غلطیوں کو اون کرتے ہیں، ان کو معاف کرتے ہیں، اور بچیوں کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ ہمارے سے کچھ غلط ہو گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پھر وہ ان کے کانفیڈنس لیول میں بہت اضافہ ہوتا ہے، اور وہ کبھی اپنے باپ کی عزت کو یا اس کی بات کو وہ پھر انٹرنلی موٹیویٹ ہو کے تو وہ حفاظت کرتی ہیں، اور وہ اصل کردار سازی ہوتی ہے، نہ کہ پابندیاں لگا کے اور کوئی آرٹیفیشل پنجرے لگا کے، تو اس میں کردار سازی نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے میں نے وہ شروع سے ہی عرفہ کے ساتھ یہ کیا، اور جہاں پہ بھی کبھی اس نے اکیلے سفر کرنا ہے تو وہ بس پہ جو روڈ ہوسٹس ہوتی تھی اس کے حوالے کر دیتے تھے، آگے سے کوئی پھپھو لینے اسلام آباد سے آ جاتی تھی، تو شی وڈ ٹریول فرام ملتان ٹو اسلام آباد، یا جدھر بھی جانا ہے ایون وہ اکیلی چلی جاتی تھی، اور اس وقت موبائل کا بھی کوئی دور نہیں تھا۔ پھر جب وہ امتحان دینا یا جب انہوں نے اس کی ایویلویشن کی تو انہوں نے کہا جی آپ پاس نہیں رہ سکتے، تو بہت بڑا ایک پروفیشنل سافٹ ویئر ہاؤس تھا، تو انٹرنیشنل لوگ بھی آئے ہوئے تھے اس کو ایویلویٹ کرنے، تو میں اس کو ادھر چھوڑ کے تو چلا گیا باہر کے جی گھنٹے کے لیے، گھنٹے ڈیڑھ کے بعد پھر انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ آئیں، تو میں گیا تو ان کا موڈ ہی بدلا ہوا تھا آفٹر ایویلویٹنگ ہر۔ تو میرے پاس مختصراً کہنے کو یہی ہے کہ خاص طور پہ بیٹیوں کو، بیٹوں کو تو ہے ضرورت، بچوں سب کو ہوتی ہے، لیکن بیٹیوں کو اعتماد دینے کے لیے والدین میں سے خاص طور پہ والد کا کردار جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور والد ڈاٹر ریلیشن شپ جو ہے وہ ہمیں سیرت النبی سے بھی ملتا ہے، اور جو آل رسول ہے وہ بیٹی کی اولاد ہے، تو یہ جو ہم نے دنیا میں متھ بنائے ہوئے ہیں کہ جی بیٹے ہی سب کچھ ہوتے ہیں اور بیٹے عزت کے لیے اور بیٹے سے نسل چلتی ہے، یہ دنیا داری کی باتیں ہیں۔ بیٹی کی تربیت کرنا اور بیٹی کے ساتھ لاڈ کرنا اور بیٹی کو اہمیت دینا ایسے ہی ہے جیسے ایک نسل آگے ایک پورا صدقہ جاریہ تیار کرنا۔ اللہ میاں سب کو توفیق دے کہ اپنی بیٹیوں کو پیار کریں، ان کو اون کریں، اور ان کو زیرو ایرر سنڈروم میں ڈالنے کی بجائے ان کی جو چھوٹی موٹی غلطی کوتاہیاں ہیں انہیں اوور لک کریں، اور انہیں کہیں کہ تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم، میرا نام سمینہ امجد ہے اور میں عرفہ کریم کی والدہ ہوں، اور آپ سب سننے والوں کو میں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ بچیوں کی پرورش کے لیے سب سے جو ضروری بات ہوتی ہے ایک ماں کے لیے، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی بنے اس کو ویسا کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ اگر آپ صرف کہتے رہیں گے اور آپ کا عمل اس کے مطابق نہیں ہوگا تو ان کو اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر آپ وہ چیز ان میں ڈالنا چاہتی ہیں، انکلکیٹ کرنا چاہتی ہیں، کوئی بھی اچھی عادت، اپنے رویے سے وہ ثابت کریں، اپنے کرنے سے وہ ثابت کریں، ڈیمونسٹریٹ کریں، سو دیٹ وہ آپ کو فالو کریں گے۔ بچے کبھی بھی سننے والی بات کو نہیں مانتے، وہ صرف اس بات کو فالو کرتے ہیں جو کہ اس کے پیرنٹس جو ہیں ان کے سامنے کرتے ہیں۔ ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہم کربنگ ان کے سامنے کرتے ہیں، جو ملازمین کو ان کے سامنے ڈانٹتے ہیں، یا اس قسم کی کوئی بھی ایسی حرکت، کسی کی ایبسنس میں غلط بات کرتے ہیں، تو بچے ان سب چیزوں کو سن رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ماں باپ روکتے ہیں کہ ایسے نہیں کرنا، جو کہ دیکھا جاتا ہے تو ماں باپ وہی کچھ تو کر رہے ہوتے ہیں جس چیز سے وہ بچے کو منع کرتے ہیں۔
تو ایک ماں ہونے کی حیثیت سے میں یہی کہوں گی کہ بچیاں ماؤں کی پرچھائی ہوتی ہیں اور ماؤں کی ریفلیکشن ان میں نظر آنی چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کانشیس پیرنٹنگ کریں اور ماؤں کو ہر وہ بات ان کو سنبھل کے چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پیرنٹنگ ایک یا دو دن کا کام نہیں ہے، یہ مسلسل ایک جدوجہد ہے جو آپ کو کرنی ہے. اپنی زندگی میں پرائورٹیز کو دیکھیں کہ آپ کی پہلی پرائورٹی کیا ہے. اگر آپ کے بچے ہیں، جو کہ یقیناً ہر ماں باپ کے ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اسی طریقے سے اپنی زندگی اس طریقے سے گزاریں، انہی لائنز پہ گزاریں اور ہمیشہ گزارتے چلے جائیں. تبھی ممکن ہوگا کہ بچے وہ کام کریں گے اور ایک سکسیسفل انڈیویجول کے طور پہ اپنی سوسائٹی میں بھی کنٹریبیوٹ کریں گے اور اپنی جو پیرنٹنگ ہے اس کا بھی آپ کو اجر اور اس کا بھی آپ کو پھل مل جائے گا. لیکن صرف کہیں مت پلیز، آپ کر کے دکھائیے انہیں، اور یقین کریں کہ جب آپ کر کے دکھائیں گے تو آپ کو وہ بچہ، ایک تو اس کی یہ والی زندگی اچھی بنے گی، دوسری آخرت بھی. تو ہمیں اس کو خیال کرنا چاہیے. اور ایز مسلم، اور جس طریقے سے ہماری ایک روایات ہیں اور ہماری ویلیوز ہیں، ان کو پلیز انکلکیٹ کریں بچوں میں، ان کو کر کے دکھائیں، ساتھ ساتھ ان کی ٹیچنگ کریں، انہیں رہنمائی دیں، انہیں ڈائریکشن دیں. اور جب آپ انہیں یہ سب کچھ دیں گے تو ان شاء اللہ تعالی ہمارے بچے ملک و قوم کا نام بھی روشن کریں گے، ماں باپ کا نام بھی روشن کریں گے، اور اساتذہ کو بھی ان پہ فخر ہوگا. تو ضرور ان چیزوں کا خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم. یہ اس ماں کی سادگی، اس کا تھینک فلنس ہونا. وہ کہتی میں انسانوں کے لیے بھی شکر گزار ہوتی ہوں. میرے بچے، اب ان کے 2 بچے سرمد اور داؤد، جو عرفہ کے بعد کے بچے ہیں 2، وہ سکولز میں سب سے چھوٹا بھی سکولنگ کی ہوئے، اس کو 4 سال گزر چکے ہیں. ابھی تک وہ کہتی ہیں کہ میں ان ٹیچرز کا عید، شبرات، برتھڈیز پہ وش کرنا نہیں بھولتی، ان سے ان کانٹیکٹ رہنا نہیں بھولتی، کیونکہ انہوں نے میرے بچوں کو ٹریننگ دی ہے. انہوں نے یہ اسکول میرے بچوں کی عبادت گاہ تھا. میرے بچے، انہیں جو کچھ آج ہے وہ ان کے احسان کی وجہ سے ہیں. اور وہ کہتی ہیں، اور یہ میرا یہ بڑا اس پہ ماننا ہے، جو آپ پہ احسان کرتا ہے، اگر آپ اس کی احسان فراموشی کرتے ہیں، آپ اس کا احسان نہیں مانتے، اس کا مطلب ہے آپ نے خدا کا احسان نہیں مانا. یہ عرفہ کی مدر آج تک اپنی بیٹی کو کھو دینے کے بعد بھی یہ شکر گزاری، یہ بڑا پن، یہ ان کی باتوں میں جھلکتا ہے. اس کی وہ ٹریننگ دے رہی ہیں لوگوں کو، اپنے بچوں کو. اور وہ کہتی ہیں میں ایک عرفہ کی پہلے ماں تھی، اب میں اتنی بے تحاشا میرے پاس عرفہ ہیں جن کی میں نے ٹریننگ کرنی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ پیرنٹنگ ہو. اس مشن میں ہم ان کے ساتھ ہیں. وہ کہتی ہیں جب میں قبرستان جاتی ہوں، عرفہ کی قبر کے پاس بیٹھتی ہوں، تو وہ مجھ سے باتیں کرتی ہے. عرفہ، میں نے جب یہ سنا ان کی یہ بات، میں لیک پہ بیٹھی ہوئی تھی، پرندے اڑ رہے تھے، جھیل کا پانی تھا، میں دل پہ جا کے بات لگی. وہاں سے جب میں گھر کی طرف چل رہی تھی، مجھے لگا عرفہ تو مجھ سے بھی بات کرتی ہے، وہ تو مجھے بھی کہتی ہے کہ میرے خواب جو تھے وہ میرے لیے تو نہیں تھے، میں تو ان بچیوں کے لیے خواب دیکھتی تھی، پاکستان کی بچیوں کے لیے. میرے تو خواب یہ تھے کہ غریب کے بچے کے پاس گاؤں میں بھی وہی سہولتیں ہوں جو شہر کے بچوں کے پاس ہوتی ہیں. کوئی اپرچونٹی کی وجہ سے نہ رہ جائے. لڑکیوں کو بھی اتنی اپرچونٹیز دیں جتنے لڑکوں کو دیتے ہیں. غریبوں کو بھی اتنی غریب بچوں کو اپرچونٹیز ملیں جتنی امیر بچوں کو ملتی ہیں. گاؤں کے بچے کو بھی وہی فیسلٹیز ملیں جو شہر کے بچوں کو ملتی ہیں. اس کا میں ایک انٹرویو سن رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی، انہوں نے پوچھا میزبان نے کہ آپ کے خوشی کا لمحہ کیا ہے. اس بچی نے، چھوٹی سی، وہ 8-9-10 سال کی ہوگی اس وقت، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بس یہ مل گیا، مجھے ایوارڈ مل گیا، اس نے کہا میرا سب سے خوشی کا لمحہ انکل یہ ہے کہ میں اپنے گاؤں کے اسکول، سرکاری اسکول میں ایک کمپیوٹر لیب بنا سکی ہوں. میں سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اتنی چھوٹی سی بچی اور دوسروں کے لیے سوچ رہی ہے. یہ کون سے ماں باپ کی بچی ہے؟ کیا ٹریننگ ہے اس کی؟ جب اب میں اس کی ماں سے بات کرتی ہوں تو مجھے جواب مل جاتا ہے کہ یہ اسمینہ ہی کی بچی ہو سکتی تھی، یہ ایسے ہی ماں باپ کی بچی ہو سکتی تھی، اس طرح کی باتیں کرنے والی، جس ماں نے اپنے کپڑوں کا ہوش نہیں رکھا، جس نے اپنے کوئی سٹینڈرڈ مینٹین نہیں کیے، کوئی شو بازیوں میں نہیں پڑی، کٹی پارٹیوں میں نہیں گئی.
ایجوکیشن 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 ود ٹریننگ، تربیت خود عملی تصویر بن کے عزت کے ساتھ سر اٹھا کے. یہ عرفہ کی ابی کی بات ہے. پھر آپ آ جاتے ہیں عرفہ کے ابو پہ. ریٹائرڈ ہوئے، کرنل تھے. اس وقت انہوں نے ریٹائرمنٹ لی جب وہ پروموشن ان کو مل رہی تھی. جب عرفہ کو بل گیٹس نے بلایا تو اس کے بعد عرفہ کو پریزیڈینشیل ایوارڈ ملا. مشرف صاحب بڑی عزت کرتے تھے ان کی، ساتھ بیٹھ کے کافی پیتی تھی. لوگوں نے کہا کہ آپ تو ان کے ساتھ آرام سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، ڈرائیور مانگ لیں، کونسلر مانگ لیں، مینٹور مانگ لیں. انہوں نے کہا میں سب کچھ ہوں اپنی بیٹی کے لیے. ریٹائرمنٹ لے لی 2 سال کے اندر اندر. یہ ڈاکٹر فوزیہ چیما ہے ڈنمارک میں، ان کی سٹوری میں مجھے پتہ چلا. پھر میں نے کرنل صاحب کو فون کیا. میں نے کہا کرنل صاحب وہ آپ سے یہ سوال پوچھتی رہیں کہ آپ کو ریگریٹ تو نہیں تھا کہ آپ کی بیٹی بھی نہیں رہی دنیا میں بابا کہنے والی، اور آپ نے ریٹائرمنٹ بھی لے لی. 2 سال ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد ہی عرفہ دنیا سے چلی گئی تھی. ڈاکٹر فوزیہ کو بھی اس بات کا جواب یہی ملا کہ اللہ کا شکر، اور مجھے بھی یہی جواب ملا کہ اللہ کا شکر. سٹی اسکول میں پڑھتی تھی عرفہ. چونکہ سارا پیسہ ایجوکیشن میں ہی انہوں نے لگانا تھا اور کسی چیز میں نہیں، تو ایجوکیشن بیسٹ اسکولز میں کرتے تھے. سٹی اسکول میں پڑھتی، وہاں کمپیوٹر لیب بنی. عرفہ نے دیکھا، اس نے کہا یہ کیا میجک باکس آ گیا. حیران ہوئی، چھوٹی سی تھی. اس نے آ کے اپنے بابا سے کہا مجھے یہ چاہیے کمپیوٹر. بابا نے کہا ٹھیک ہے ہم لیں گے. ماں نے کہا کہ اور بڑی ضرورتیں ہیں، کہ سمینہ کہتی ہیں کہ مجھے لگا کہ جیسے وہ گاڑی میں چھوڑنے جاتی تھی، جو ٹائر تھے اس کے پنچر ہو جاتے تھے، بار بار پھٹ جاتے تھے، بار بار ریپلیس کروانے پڑتے تھے. تو وہ ایک ضرورت تھی، عیاشی نہیں تھی. بچوں کو لانا لے جانا، اور سمینہ خود ڈرائیو کرتی تھی، اور ایک خاتون جب گاڑی چلا رہی ہو تو یہ کم از کم گاڑی کا پورا ٹھیک ہونا ضروری ہوتا ہے، کہیں بھی رک سکتی ہے. بہرحال انہوں نے تھوڑا سا اعتراض کیا کہ اس کے علاوہ کمپیوٹر بعد میں آ جائے گا، پہلے یہ ٹائر تو چینج کروا لیں. عرفہ کے پاس کمپیوٹر آ جاتا ہے. اس کے بعد وہ ہٹ اینڈ ٹرائل سے خود سیکھتی ہے. چھوٹی سی ہے، باپ کو اب کہتی ہے مجھے کسی انسٹیٹیوٹ میں کمپیوٹر میں لے جائیں. بابا لے جاتے ہیں، وہ بھی سن لیا، لے گئے. چھوٹی سی، یہ نہیں کہا کہ تم چپ کر کے بیٹھو کیا کمپیوٹر، یہ وہ لے گئے. یہ بچیوں پہ اعتماد، بچوں پہ نہیں، لڑکوں پہ نہیں کوئی کرتا، وہ اپنی بیٹی پہ اعتماد کر کے اس کو لے کے گئے. وہاں پہ انہوں نے کہا یہ بہت چھوٹی ہے، اتنا چھوٹا بچہ، ہمارا تو سب سے چھوٹا بچہ بھی کالج کا، ہم نہیں اس کو لے سکتے. بہرحال اس کو انہوں نے کہا یہاں پہ باپ کا رول آتا ہے. گیو اپ نہیں کیا. پرنسپل کی بات سن کے بچی کو اٹھا کے اب گھر نہیں لیا، اور یہ نہیں کہا یہ تم نے کیا کیا، دیکھا میری بےزتی کروا دی. نہیں، اس بندے سے بحث کی کہ تم اس کو 1 ہفتہ رکھو. یہ بچی اپنی پہ اعتماد تھا. 1 ہفتہ اس کو دو، 1 ہفتے بعد مجھے بتانا کہ تمہیں ایڈمیشن دے رہے ہیں آپ لوگ یا نہیں دے رہے. 2 دن بعد کال آتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اتنی ٹیلنٹڈ بچی، اس کو تو سب کچھ آتا ہے. یہ باپ نے اس کو اعتماد اگر نہ دیا ہوتا، اس کو گھر لے آتے اس دن، تو وہ نہیں. اسی اسکول سے پھر اس نے یہ سرٹیفکیشن وغیرہ سب کی. پرنسپل کو پتہ چلا کہ جی یہ بچی اتنی ٹیلنٹڈ ہے، اس کے ٹیلنٹ کو اور ابھارا. پھر جب اس کی سرٹیفکیشن ہو جاتی ہے، وہ مائکروسافٹ سرٹیفائڈ ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو اتنی چھوٹی سی عمر میں سرٹیفکیٹ ملتا ہے. تو پھر اس کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں کو، جب وہ اس کو مین پلیٹ فارم پہ لے کے جاتے ہیں، تو وہ ایک پوری ٹیم بیٹھتی ہے. پہلے تو وہ کسی کھاتے میں نہیں لے کے آتے، کہ یہ وہ سمجھتے ہیں شاید مذاق ہے، یا جیسے لوگ یہاں پر جھوٹ سچ بول دیتے ہیں کہ جی یہ ریکارڈ بنا لیا، وہ ریکارڈ بنا لیا. اپنی بیٹی پہ اعتماد تھا، اور یہ بھی اعتماد تھا کہ اس کو اکیلی کو جا کے چھوڑ آتے تھے. اس کو کتنے لوگوں میں جنہوں نے ایویلیویٹ کرنا تھا، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ، انٹرنیشنل اور نیشنل لیول کے دونوں لوگ تھے، وہاں پر جا کر اس کو چھوڑ کے انہوں نے کہا آپ نہیں بیٹھ سکتے، باہر چلے گئے. وہاں ان کو جب ایویلیویٹ کیا، 1.5 گھنٹے بعد جب فادر کو کال آتی ہے امجد صاحب کو، پھر حیران ہوتے ہیں وہ لوگ. اب امجد صاحب بھی حیران ہے کہ لوگوں کے ایٹیٹیوڈ بالکل بدل گئے ہیں. اب ان کو اتنی عزت دے رہے ہیں، اتنی عزت دے رہے ہیں کہ ان سے سنبھالی نہیں جا رہی. تو یہ بچی پہ اعتماد باپ نے دیا. پھر اس کو امریکہ لے کے گئے، بل گیٹس کے پاس لے کے گئے، وہاں اس کو اکیلا چھوڑا. اس کو ہر طرح کا اعتماد اپنی بچی کو دیا. گانا گاتی تھی، گانا گاتے ہوئے اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ صرف پڑھائی کی طرف دھیان دو، یا یہ فضول حرکتیں ہیں، یا یہ کہ اچھی لڑکیاں ایسے نہیں کرتی، یا یہ یا وہ. گا رہی ہے، گانے کو اپریشیٹ کیا. شاعری کر رہی ہے،
شاعری کے لیے خود بیٹھ کے رات کو کتابیں پڑھنی شروع کی کہ اگر کل کو عرفہ مجھ سے بلے شاہ کے بارے میں، اقبال کے بارے میں، غالب کے بارے میں کویسچن پوچھے تو مجھے بھی پتا ہو۔ یہ تھے عرفہ کے ماں باپ، ایسے عرفہ بنتی ہے۔ اور پھر یہ کہ 2006 میں بارسلونا میں جو ٹیک ایڈ ڈیولپرز ایک کانفرنس ہوتی ہے، اس میں 5000 کے قریب ڈیولپرز ہیں، جس میں ایک پاکستانی ہے بس، اور وہ عرفہ ہے اس کانفرنس میں کی نوٹ اسپیکر۔ یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے اس کو ٹریننگ دی۔ اور اس سے پہلے جب وہ بل گیٹس کے پاس جاتی ہے، یہ تو اعتماد کی بات تھی نا، بل گیٹس کے پاس جب گئی ہے، اس نے کہا 10 منٹ کی اس کی میٹنگ ہوئی، پوری عزت افزائی سارا اس کو دکھایا، یہ وہ حیران کر دیا وہاں پر بھی اس نے۔ اور جب انہوں نے کہا کہ یو آر اندر فیس آف پاکستان، تو عرفہ نے آگے سے کہا نو سر، دس از دا اونلی فیس آف پاکستان۔ تو پاکستان کی امبیسڈر وہاں بن گئی۔ اتنا اس کے اندر جذبہ تھا کہ میں نے پاکستان کا نام روشن کرنا۔ اس نے کہا اچھا، یہ ہر طرح کی چیزیں پڑی ہوئی تھی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ، جو اس کا پیشن تھا کہ جو بھی دل کرتا ہے گفٹ لے لو اس میں سے۔ اس نے ایک چھوٹا سا ٹیڈی پیئر اٹھایا، اس کے اوپر مائکروسافٹ لکھا ہوا تھا، لے کے باپ نے کہا کچھ لے لیتی، کوئی لیپ ٹاپ کچھ۔ اس نے کہا نہیں بابا، میں آپ سے لوں گی یا میں پاکستان جا کے واپس لوں گی، میں ان لوگوں سے کیوں لوں؟ یہ تو لوگ آگے سمجھتے ہیں کہ مانگتے ہیں۔ یہ عزت نفس، یہ وہ ماں جس نے بھائی سے کبھی نہیں پیسے مانگے کہ مجھے ضرورت ہے، یا میں نے کپڑے خریدنے ہیں، یا میں نے بچوں کی فیس دینی ہے، یا میں نے بچوں کے لیے گاڑی نہیں لینی ہے۔ جو مرضی، جتنا مرضی امیر ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہیں، کسی سے نہیں مانگنا۔ جو ہیں خود ہیں، سیلف ریلائنس، سیلف سفیشنسی، وہ عرفہ نے بل گیٹس کے سامنے بیٹھ کے وہی شو کی۔ اس کو ماں نے سکھا کے نہیں بھیجا تھا کہ بچے وہاں سے کچھ نہ لے کے آنا، ماں اس کو کر کے دکھاتی رہی ساری عمر، باپ اس کو کر کے دکھاتا رہا کہ یہ ریسورسز ہیں، اس میں ہم نے رہنا ہے۔ وہ بچی نے ادھر جا کے، پاکستان کی محبت اس کے دل میں تھی، پاکستان کا نام اونچا کرنا اس کے دل میں تھا۔ اس نے وہاں جا کے کہا کہ یہی فیس ہے پاکستان کا، جو میں ہوں، میرا باپ مجھے یہاں تک انگلی پکڑ کے لے کے آیا ہے، یہ پاکستانی مرد ہیں جو ہمیں آگے اپنی بیٹیوں کو لے کے جاتے ہیں، اپنی بہنوں کو لے کے جاتے ہیں۔ 16 سال کی عمر میں 14 جنوری 2012 کو عرفہ چلی گئی۔ اس کا اس دنیا سے جانا، میں اس کو جانا نہیں سمجھتی، میسج چھوڑ کے گئی ہے۔ اس کے ماں باپ لگے ہوئے ہیں، اس کی ماں کہتی ہے بچے اپنے ماں باپ کا مشن لے کے آگے جاتے ہیں، میں وہ ماں، خوش قسمت ماں ہوں جو اپنے بچی کا مشن آگے لے کے جا رہی ہوں۔ عرفہ کریم ٹاور بنانے سے، عرفہ کریم ٹیکنالوجی پارک بنانے سے، سمبولک ایسی چیزیں کرنے سے، آپ عرفہ کا ٹھیک ہے، یہ بھی ایک فیشن ہے، کریں، لیکن جو عرفہ کی فلسفی ہے، جو وہ اس کے ڈریمز تھے، کمپیوٹر لیبز بنانا، کمپیوٹر سٹی بنانا، ڈیجی کون کہتی تھی بنانا، غریب بچوں کو اپرچونٹی دینی، وہ کہتی تھی میں برج بنوں گی گاؤں اور شہر کے بچوں کے درمیان۔ کون بچی سوچتی ہے؟ اس کی فلسفی تھی محنت کرو، صلہ ضرور ملتا ہے۔ چھوٹی سی کہیں بیٹھی کسی انٹرویو میں بات کر رہی تھی، مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے، کہ محنت کرو پھل ملتا ہے، محنت کرو پھل ملتا ہے۔ وہ ایسے معصوم سی کہی جا رہی ہے۔ عرفہ کی فلسفی، عرفہ کے پیرنٹس کی فلسفی، آج کی ماڈرن دنیا میں یہی اگزامپلز ہیں ہمارے پاس۔ پرانی بات اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم پرانی باتیں پیچھے رہ گئیں، یہ آج کے لوگ ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں۔ عرفہ کی کتاب چھپی، 2500 کاپی، 2-2500، بیچ میں سے 400-500 بکی، متانت سے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے، ہماری گورنمنٹ کو، ہمارے اداروں کو، بڑے امیر لوگوں کو، مخیر حضرات کو چاہیے تھا آگے بڑھتے کتابیں لیں، اس کو پاکستان کی ہر یونیورسٹی، ہر کالج، ہر لائبریری میں عرفہ کریم موجود ہونی چاہیے تھی۔ اس کی کتاب، اس کی بائیوگرافی ہے، اس کے ماں باپ اتنے ان میں سیلف رسپیکٹ ہے کہ انہوں نے خود چھپوائی، کوئی سپانسر نہیں ہے، خود رائٹر ڈھونڈا، خود اس کو بیچ رہے ہیں۔ جو لے لیتا ہے ٹھیک ہے، نہیں لیتا تو چلاک لوگ نہیں ہے نا، کوئی مارکیٹنگ نہیں آتی، کچھ نہیں پتا، سادہ لوگ ہیں۔ ہمارا یہ فرض ہے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اگر عرفہ ہمارے بچوں تک نہیں پہنچے گی، وہ صرف ایک ٹیکنالوجی وز نہیں تھی، وہ ایک پورا کا پورا پیکج تھی، سیلف رسپیکٹ کا، تھینک فلنس کا، ایک خوبصورت زندگی کا۔ اگر عملی نمونہ دیکھنا ہے تو
اس گھرانے کو دیکھیں، اس کو فالو کریں۔ آپ کا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اپنی فیڈ بیک میں اپنی رائے دیں اور مجھے بتائیں کہ یہ چیز جو ہے یہ ہمارے کتنے گھروں میں موجود ہے، کتنے لوگ یہ کر رہے ہیں اور کتنی ضرورت ہے اس چیز کی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ملوں گی اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔